औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम हरकत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट्स के कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हरकत पर असरअंदाज होते हैं। ताकत और हरकत के ताल्लुक़ को मिकानियत साबित करती है, यानी ताकत और हरकत का जो ताल्लुक़ है उसको मिकानियत साबित करती है। लेकिन अगर मिकानियत का ताल्लुक़ इंसानी जिस्म से हो तो उसे बायो मैकेनिक कहेंगे। यानी हरकत और ताकत के ताल्लुक़ को जो चीज़ वाज़े कर रही है उसे मिकानियत कहते हैं, और अगर इसी मिकानियत का ताल्लुक़ इंसानी जिस्म से हो जाए तो उसे हम बायो मैकेनिक कहेंगे। बायो मैकेनिक्स जो है इसकी दो शाखें हैं, या इसको दो शाखों में तकसीम किया जा सकता है। एक शाख जो है वो साकिन है और दूसरी जो है वो मुतहरिक होती है। साकिन जिसे हम स्टिल कहेंगे, और मुतहरिक वो होगी, डायनामिक वो होगी जिसको तहरीक दी जा सके, जिसको हरकत दी जा सके, उसे मुतहरिक कहेंगे। जब कोई जिस्म अपने कुर्ब जवार की अशिया के हवाले से अपना फ़ासला तब्दील करता है तो ये अमल हरकत कहलाता है। हरकत की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर अपनी जो फितरी हालत है बॉडी की उसमें हम कोई चेंज, कोई तब्दीली लाते हैं तो वो हरकत कहलाती है। तो इसी तरह कुर्ब जवार जो उसके इर्द गिर्द की, करीब की, जो इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है उस चीज़ें, उनसे जब जिस्म अपना फ़ासला जो है वो तब्दील करेगा तो ये अमल हरकत कहलाएगा। हरकत के लिए क़ुव्वत दरकार होती है। कोई भी हरकत जब हमने करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ताकत, क़ुव्वत चाहिए होती है। हरकत देने के लिए कम से कम इतनी क़ुव्वत दरकार होती है जो हरकत के लिए मुज़ाहमत पर हावी हो जाए। यानी कोई भी हरकत जब हमने करनी है तो उसके लिए कम से कम इतनी क़ुव्वत चाहिए होती है कि जो हम हरकत करें और हरकत के लिए जो मुज़ाहमत हो, मुज़ाहमत को, रुकावट को हम कह सकते हैं। जैसे हवा का रुख है कि हम जिस साइड को जा रहे हैं, अगर सामने से हवा आ रही है हमारी तरफ तो वो एक मुज़ाहमत है। तो इतनी क़ुव्वत होनी चाहिए हरकत के लिए कि हरकत के लिए मुज़ाहमत पर वो हावी हो जाए और जिस्म हरकत करने लगे। यानी इतनी क़ुव्वत हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए कि हरकत के लिए जो मुज़ाहमत दरपेश आती है या हरकत के लिए जो मुज़ाहमत है उस पर वो हावी हो जाए क़ुव्वत, तो जिस्म जो है वो हरकत करने लगेगा। हरकत पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ़ अवामिल हैं। जो हमने मुज़ाहमत पढ़ी है ना, वही चीज़ कि हरकत जब हम करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ अवामिल है जो हरकत पर असरअंदाज होते हैं। उन अवामिल में कश्श शकल है, हवा की रुकावट है, कमियत है, रगड़ है और तवाज़ुन वगैरह। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे आगाही ज़रूरी है। जब हमने हरकत करनी है तो कश्श शकल क्या है और कमियत क्या है, रगड़ क्या है और तवाज़ुन क्या है। जब तक इनसे आगाही नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, उनसे मौका महल के मुताबिक हरकत की नोयत के एतबार से काम लेने के सबब हम कारकर्दगी में खातिर बेहतरी ला सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कश्श शकल क्या है। कश्श शकल ये एक ऐसी ताकत होती है ज़मीन की जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे हम कश्श शकल कहेंगे। और हवा की रुकावट क्या है कि जब हम कोई हरकत करते हैं तो उस वक्त जो हवा का प्रेशर है वो, और जो हवा का दबाव है वो, और हवा का रुख, उस चीज़ को चेक किया जाता है कि हवा कितने दबाव से हमें मुतासिर कर रही है हमारी हरकत को, या जिस साइड को हम हरकत कर रहे हैं आया हवा हमें उस साइड को धकेल रही है, पीछे से धक्का लग रहा है हवा के प्रेशर से, या हमें आगे से जो है वो रुकावट पेश आ रही है कि हमें आगे से पीछे को धकेल रही है हवा।
تو یہ چیز ہوا کی رکاوٹ کہلائے گی. اور کمیت جو ہوتا ہے یہ ویٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اسے ہم کمیت کہتے ہیں. اور رگڑ ہوتا ہے کسی دو چیزوں کا آپس میں مس ہونا، یعنی ٹچ ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رگڑ کھانا. تو یہ ہوگی رگڑ. اور توازن کیا ہے کہ کسی چیز میں بیلنس قائم رکھنا، اسٹل پوزیشن. اسے ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا بیلنس کی ایکسرسائزز، ویسے تو ہم چلتے ہیں یا ہم جو ہے کوئی بھی حرکت کرتے ہیں تو بیلنس میں کیا ہے، اسٹل پوزیشن ہے. اسٹل پوزیشن میں ہم مثال دیں گے آرچ کی، جو ہم نے جمناسٹک میں محراب بنایا، اور ہم نے توازن کی جو بھی ایکسرسائز کی ہیں وہ ساری بیلنس میں آئیں گی. تو توازن وغیرہ سے مکمل طور پر جو ہے آگاہی کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کے بارے میں سمجھنا، علم ہونا. کہ ان چیزوں کے بارے میں اگر پراپر ہمیں سمجھ ہو، ہمیں شعور ہو، ہمیں علم ہو، تو ہم ان چیزوں کا جب ہمیں سینسز میں ہماری سینس میں ہوں گی یہ چیزیں، ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں حرکت کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. فرسٹ ہیڈنگ جو ہمارا نیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ آگے ہے گریوٹی. کہ کش ثقل کیا ہے، گریوٹی ہے کیا، اس کو ہم ڈیٹیل میں اب دیکھیں گے. پہلے میں نے تھوڑا آپ کو تعارف کرایا تھا کہ کش ثقل کیا ہے، ہوا کی رکاوٹ کیا ہے، کمیت کیا ہے، رگڑ کیا ہے، اور توازن کیا ہے. اب ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. کہ کش ثقل جو ہے، یہ کش ثقل سے مراد زمین کی ایک ایسی قوت ہے جو مختلف اشیاء کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور وہ کش ثقل کہلاتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز جب ہم اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو ہر چیز جو ہم اوپر کی طرف پھینکیں، آسمان کے رخ اوپر کو بلندی کی طرف پھینکیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جتنی فورس سے ہم اوپر بھیجتے ہیں اس سے بھی زیادہ فورس سے نیچے کی طرف واپس آ جاتی ہے، وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے آتی ہے. تو یہ کس وجہ سے نیچے آ جاتی ہے؟ ہم تو اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں، اس لیے نیچے آتی ہے کہ کش ثقل زمین کی جو طاقت ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ بلندی پہ جانے والی چیز جو ہے وہ واپس زمین کی طرف آتی ہے. یہ کش ثقل ہے جس وجہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ زمین کی طرف مڑتی ہے. تو کش ثقل کے ساتھ ایک اور چیز ہم یوز کریں گے جسے ہم کہیں گے مرکز ثقل. کہ کش ثقل کیا ہے اور مرکز ثقل کیا ہے. اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مرکز ثقل جو ہے وہ اس کو ہم تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کش ثقل اور مرکز ثقل یہ دونوں چیزوں کو جب تک ہم اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اس کی ہم تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو کوشش میری ہے کہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے کرواؤں اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو مرکز ثقل کسی بھی جسم میں وہ نقطہ ہوتا ہے جس پر کش زمین کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی مرکز ثقل کسی بھی جسم کا وہ نقطہ جس پر کش زمین کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو میں اس کو آپ کو ان ڈیٹیل بتاتی ہوں اب انشاءاللہ. کہ مرکز ثقل اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں، مرکز ثقل جسم کا وہ نقطہ جس پر کش زمین کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی گریوٹی کتنا اثر انداز کرتی ہے اس کو. تو کش زمین جو ہے عموماً نیچے کی طرف ہوتی ہے. کشش کھینچنا، یعنی جب بھی ہم کش ثقل کی بات کریں گے تو کش ثقل عموماً کیا ہوگا، نیچے کی طرف ہوگی. نیچے یعنی زمین کی قوت، زمین کی طاقت جو کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ نیچے کی طرف. ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز جب ہم اوپر کی طرف پھینکیں گے یا لمبائی کے رخ پھینکیں گے تو وہ چیز نیچے زمین کی طرف ضرور آئے گی. جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی اتنا جلدی آئے گی، جتنا زمین سے دور ہوگی اتنا تھوڑا دیر سے آئے گی. تو حرکت کے دوران
کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہماری قوت اس کش زمین کے رخ پر عمل نہ کرے. یعنی جب ہم نے حرکت کرنی ہے کوئی بھی، تو اس وقت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی ہم کوشش کریں اس میں ہم کش ثقل جو ہے یا زمین کی کشش جو ہے اس کے رخ حرکت نہ کریں. یعنی اوپر کو کریں گے زمین کی طرف ہم آئیں گے، تو اس میں اس کے مخالف رخ ہم کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. مخالف رخ کیا ہوگا؟ اس کی لینتھ آ جائے گی، ہائٹ کی بجائے لینتھ. تو ہائٹ پہ جو جائے گی وہ جلدی نیچے کی طرف آئے گی، جو لینتھ کی طرف ہم بھیجیں گے وہ دور تک جائے گی. یہ قوت جو ہے جو بھی درکار ہوگی ہمیں اس کو ہم مخالف رخ استعمال کریں گے اپنی باڈی کی قوت کو. حرکت کے عوامل میں سب سے زیادہ جس قوت سے واسطہ پڑتا ہے وہ جسم پر کش زمین کا اثر انداز ہونا ہے. وہی بات پھر آ گئی کہ حرکت کے عوامل میں جو ہم نے عوامل پڑھے، کش ثقل، کمیت، رگڑ اور ہوا کی رکاوٹ، ان میں سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ کش ثقل ہے، زمین کی رکاوٹ ہے. سب سے زیادہ پیش آنے والی حرکت کے دوران جو جس سے سامنا کرنا پڑتا ہے. جسمانی سرگرمیوں کے دوران اس قوت کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یعنی جب کوئی بھی ایکسرسائز کی جائیں گی کسی بھی قسم کی، تو اس میں اس قوت کو ہم کسی طور بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. مثلاً فیلڈ ایونٹس میں، بچے یہ بک میں آپ اگر دیکھیں گی کہ تو آپ کو فلیٹ لکھا ہوا ملے گا. فلیٹ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. جیسے ہم نے چپٹے پاؤں پڑھا ہے کہ بالکل سیدھے پاؤں، تو اسے ہم فلیٹ کہیں گے. تو یہ فلیٹ نہیں، یہ فیلڈ ہے. جو میں نے آپ کو ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس کروائے تھے، یہ وہ والی بات یہاں آ رہی ہے، فیلڈ. ٹھیک ہے. فیلڈ ایونٹس میں مثلاً تھالی، گولا، نیزہ پھینکتے وقت ایسا زاویہ انتخاب کیا جاتا ہے جس زاویے پر یہ کشش کم سے کم اثر انداز ہو. یعنی جب فیلڈ ایونٹس کیے جاتے ہیں، تھالی پھینکنا ہے، گولا پھینکنا ہے یا نیزہ پھینکنا ہے، تو اس وقت ایسا اینگل بنایا جاتا ہے، ایسا زاویہ انتخاب کیا جاتا ہے جس زاویے پر یہ کشش کم سے کم اثر انداز ہو. یعنی ہم ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ اوپر کی طرف نہیں پھینکتے. اوپر کی طرف پھینکیں گے تو فوراً زمین کی طرف آئیں گی. ان کو ہم لینتھ کی طرف پھینکیں گے تاکہ فاصلہ میسر ہو سکے کہ ہمارے اندر کتنی قوت ہے، ہم کسی چیز کو کتنا دور سے دور پھینک سکتے ہیں. اس پر پھر کش ثقل جو ہے یہ کم سے کم جو ہے وہ اپنے اثر انداز ہوگی جب ہم لمبائی کے رخ پھینکیں گے. اس کے علاوہ مرکز ثقل کا براہ راست تعلق توازن سے ہوتا ہے. مرکز ثقل ہماری باڈی کا اگر ہم دیکھیں مرکز ثقل کیا ہے تو ہماری ناف ہے. ناف جسے ہم بیلی بٹن کہتے ہیں. تو یہ ہمارا جسم کا مرکز ثقل ہے. کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی مرکز ثقل ہوتا ہے. تو ہماری باڈی کا مرکز ثقل ہماری ناف ہے. تو کیا ہوا کہ مرکز ثقل کا تعلق جو ہے براہ راست توازن سے ہے. یعنی جو ہمارا سینٹر ہے باڈی کا، اس کا تعلق توازن سے ہے. جتنا ہم توازن بہتر طور پر قائم رکھیں گے اتنا ہی یہ مرکز ثقل جو ہے وسیعت میں رہے گا. براہ راست تعلق اس کا رہے گا توازن سے، لہٰذا توازن کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے. یعنی کوئی بھی ہم حرکت کریں تو اس کے لیے سٹل پوزیشن کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم توازن قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم کسی حرکت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جسمانی سرگرمیوں کی انجام دہی کے دوران جسم غیر قیام پذیر توازن، انسٹیبل ایکویلیبریم شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. کوشش یہ کی جائے کہ سرگرمیوں کے دوران غیر قیام پذیر توازن کو قیام پذیر توازن یعنی اسٹیبل ایکویلیبریم کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے. کہ اگر ہم غیر قیام پذیر توازن، جس میں قیام کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا،
تو یہاں ٹھہرنے سے مراد ہماری جو باڈی کا ویٹ ہے اس کو کسی ایک جگہ جو ہے ٹھہرانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہم قیام پذیر میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ہم غیر قیام پذیر سچویشن میں بھی آتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ غیر قیام پذیر توازن جب کوئی جسم جو ہے حرکت کے دوران غیر قیام پذیر توازن کی شکل اختیار کرتا ہے تو کوشش کی جائے کہ سرگرمیوں کے دوران غیر قیام پذیر توازن کو قیام پذیر توازن میں بدل دیا جائے۔ قیام پذیر توازن کیا؟ بالفرض ہم نے کلا بازی لگائی ہے، ہم نے کلا بازی کے دوران اپنی باڈی کو فارورڈ رول میں ہم نے کیا کیا کہ اپنی باڈی کے توازن کو ہم نے رولنگ پوزیشن میں ٹرانسفر کیا، تو یہ کیا ہوا؟ غیر قیام پذیر۔ اور پھر اس کے فوراً بعد رول کرنے کے فوراً بعد ہم گدے پہ بیٹھ گئے تو وہ کیا ہو گیا؟ قیام پذیر۔ یعنی جو ہماری حرکت والی کنڈیشن ہے وہ اس میں حرکت کی کنڈیشن میں اپنے باڈی کے ویٹ کو کنٹرول میں رکھنا غیر قیام پذیر توازن، اور اس جو غیر قیام پذیر توازن حرکت کے دوران ہوا تھا اس کو حرکت کی انجام دہی کے بعد اس کو سٹل پوزیشن میں رکھنا جو ہے وہ قیام پذیر ہو جائے گا۔ اگر ہم اسی میں سٹل پوزیشن میں اس کو نہیں لاتے تو ہمیں چوٹ لگے گی، ہم کسی نہ کسی سائڈ کو گر جائیں گے۔ تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ حرکت کے دوران جو غیر قیام پذیر توازن ہے اس کو فوراً قیام پذیر توازن میں لے آئیں۔ قیام پذیر توازن سٹل پوزیشن آ جائے گی۔ جیسے آپ کو پنجوں کے بل کھڑے ہونا توازن کی ایکسرسائز سکھائی ہیں، ایڑیوں کے بل کھڑے ہونا سکھائی ہیں، اور آپ کو جو ہے ہپ پہ توازن سکھایا ہے، آپ کو شولڈر سٹینڈنگ سکھائی ہے، آپ کو آرچ سکھایا ہے، یہ سارا قیام پذیر توازن ہے۔ اسی طرح لمبی چھلانگ اور سہجست مقابلوں کے دوران زیادہ سے زیادہ آگے جانے کے ساتھ ساتھ مناسب حد تک بلندی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ہم نے غیر قیام پذیر توازن کو قیام پذیر توازن میں تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا کہ اگر ہم لمبی چھلانگ لگا رہے ہیں یا سہجست ہے، سہ کا مطلب ہوتا ہے 3، یہ پرشین کا لفظ ہے، سہ کا مطلب ہے 3، سہجست 3 چھلانگیں۔ تو جب سہجست کے مقابلوں کے دوران زیادہ سے زیادہ آگے جانے کی کوشش کی جائے گی، لمبی چھلانگ میں بھی ہم فاصلہ کور کر رہے ہیں، ٹرپل جمپ میں بھی ہم فاصلہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سہجست کو بچے انگلش میں ٹرپل جمپ کہتے ہیں، تو ٹرپل جمپ میں بھی ہم آگے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں جہاں ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، لمبے سے لمبا فاصلہ کور کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا ہم بلندی پہ بھی رہیں، بالکل لمبائی کے رخ نہ نکلیں، تھوڑا سا بلندی پہ رہیں۔ اگر بالکل لمبائی کے رخ نکلیں گے تو ہم زمین کے جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی مرکز ثقل زمین کی جو قوت ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے گی، اور ہماری جو ہے آگے جانے کی بجائے ہم وہیں پہ رک جائیں گے یا گر جائیں گے۔ اگر ہم لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے یا سہجست لگاتے ہوئے لمبائی کی طرف جو ہم اپنی طاقت لگا رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا اوپر کو بھی اپنی طاقت لگائیں، بلندی کی طرف بھی لگائیں، تو یہ فاصلہ زیادہ بہتر طور پر لمبائی کا کور ہوگا، کیونکہ پھر ہمیں مرکز ثقل جو ہے کش ثقل جو ہے، مرکز ثقل نہیں، کش ثقل زمین کی قوت جسے ہم گریویٹی کہتے ہیں، وہ پھر اس پر کم سے کم اثر انداز ہوگی، تاکہ کش ثقل کا کم سے کم اثر ہو۔ یعنی کوشش کی جائے کہ جب بھی لانگ جمپ کیا جائے، لمبی چھلانگ لگائی جائے یا سہجست جو ہے وہ لگائی جائے، تو جہاں لمبائی کے رخ اپنی طاقت کو یوز کرنا ہے وہاں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اونچائی کی طرف بھی یوز کرنا ہے، تاکہ ہم اس کو جو ہے لمبائی کے رخ صحیح فاصلہ کور کر سکیں۔ اگر ہم اونچائی کی طرف اپنا رخ نہیں رکھیں گے تو ہم جلدی زمین پر آ جائیں گے، اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حرکت کی جائے گی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ سیکنڈ ہیڈنگ جو ہے ہمارا وہ ہے ہوا کی رکاوٹ۔ بچے کوشش کر رہی ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ سمجھاؤں، تو آپ نے مجھے رسپانس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ میری آج طبیعت بھی خراب ہے
اور میں بہت مشکل سے آج کا آپ کا چیپٹر جو ہے وہ آپ کو لیکچر دے رہی ہوں. آپ نے مجھے رسپانس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی کچھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہے ایئر ریسسٹنس، ہوا کی رکاوٹ. حرکت پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں ہوا کی رکاوٹ ایک اہم عنصر ہے. یعنی جو بھی ہم نے پڑھا نا حرکت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں، تو حرکت پر جو بھی عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں جو ہماری حرکت کو متاثر کرتے ہیں، تو اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ ہوا کی رکاوٹ بھی ہے. اب دیکھیں جب کوئی تیز ہواؤں کا رخ ہوتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، آندھیوں کی فارم میں ہوائیں چلتی ہیں یا ہوا کے بگولے سے چل رہے ہوتے ہیں، تو ہوا کا ایک پریشر ہوتا ہے اس میں، اور وہ پریشر جو ہے وہ ہم چلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. اگر وہ ہوا کے ہم سیدھے رخ چل رہے ہیں تو وہ پیچھے سے ہمیں دھکا لگے گا اور ہم آگے قدم ہمارے خود بخود اٹھتے جائیں گے. اور اگر ہم وہی ہوا کا پریشر جس طرف کو ہم جا رہے ہیں ہمارے سامنے سے ہمارے مخالف رخ آ رہا ہے، تو ہمارے قدم آگے جانے کے بجائے وہ پیچھے کو ہمیں دھکے جائیں گے، پیچھے کو دھکا لگے گا اور آگے کی طرف چلنا ہمیں مشکل ہو جائے گی. تو یہ ایک ہوا کی رکاوٹ ہے جو ہماری حرکت کو متاثر کرتی ہے. جب کوئی جسم ہوا میں حرکت کرتا ہے تو ہوا اس جسم کی حرکت کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی جب کوئی بھی جسم کوشش کرتا ہے ہوا میں حرکت کی، تو ہوا جو ہے اس حرکت کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. ہوا کی رفتار اور ہوا کا رخ اس قوت میں کمی بیشی کا باعث بنتا ہے. ہوا کی رفتار کیا ہے؟ کتنی تیز ہے ہوا؟ سلو چل رہی ہے یا بہت تیز چل رہی ہے، یا وہ ہوا کا رخ جو ہے ہمارے سامنے ہے یا پیچھے سے ہے. تو یہ ہوا کی رفتار اور ہوا کا رخ دونوں چیزیں جو ہیں جو ہم قوت لگا رہے ہیں حرکت کے لیے، اس میں کمی بھی کر سکتی ہیں اور اس میں اس کو بڑھا بھی سکتی ہیں. کمی بیشی یعنی اس کا کم کرنا یا بڑھانا. وہی مثال جو پہلے میں نے آپ کو دی ہے کہ اگر ہوا کی رفتار جو ہے اس سمت کو ہے جس سمت کو ہم جا رہے ہیں، تو وہ ہمیں پیچھے سے دھکا لگا کے ہمارے چلنے کا سٹائل جو ہے، چلنے کے بجائے ہمیں رننگ کی پوزیشن تیز جو جاگنگ والی کنڈیشن ہے اس میں لے آئے گی. تو کہاں ہم نے چل کے فاصلہ طے کرنا ہے اور کہاں جاگنگ میں کرنا ہے، فرق ہو جائے گا نا، زیادہ فاصلہ کور ہوگا. اگر وہی جو رفتار ہے جو ہے ہوا کا رخ ہمارے سامنے سے ہے، جس طرف کو ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں پیچھے کو دھکیلے گی، تو جو فاصلہ ہم نے چند منٹوں میں کور کرنا ہے وہ ہمارا جو ہم نے 3 منٹ میں فاصلہ کور کرنا ہے وہ ہمارا 8 منٹ میں ہوگا. تو کیا ہے کہ جو ہماری حرکت ہو رہی ہے اس پر یہ کمی بیشی ہوا کا رخ اور دباؤ کی وجہ سے ہو جائے گی. ہوا کی رکاوٹ کو کم کرنے کے لیے ایسے طریقے اور انداز اپنائے جاتے ہیں تاکہ ہوا کی رکاوٹ حرکت کو کم سے کم متاثر کر سکے. جب کوئی بھی حرکت کی جاتی ہے تو اس وقت ایک اسٹریٹجی جو ہے اختیار کی جاتی ہے، ایک حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے، طریقہ اپنایا جاتا ہے تاکہ ہوا کی رکاوٹ جو ہے حرکت کو کم سے کم متاثر کرے. یعنی پورے جسم کو ہوا کے مخالف رخ میں ہم نہیں رکھتے، یا پورے جسم کو ہوا کے مخالف رخ نہیں رکھا جاتا. مثلاً ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس کے دوران ایتھلیٹ ہوا کے رخ اور رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں. یعنی بہترین کھلاڑی جو ہیں جب وہ فیلڈ ایونٹس میں یا ٹریک ایونٹس میں کوئی بھی ایونٹ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ایتھلیٹ اس چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھتے ہیں، ایک ہوا کا رخ کدھر ہے اور دوسرا ہوا کی رفتار جو ہے وہ کیا ہے. ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی حکمت عملی، کوئی نہ کوئی پلاننگ جو ہے وہ کریں گے، تب وہ کامیاب ہوں گے. اگر ان چیزوں سے وہ آشنا نہیں ہیں ایتھلیٹ تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. مثال ہم کس طرح سے دیں گے کہ سائیکلسٹ ہیں، سائیکل چلانے والے جو ہیں، جب وہ سائیکلسٹ مقابلے کے دوران اپنے جسم کو ممکنہ حد تک جھکا لیتے ہیں تاکہ ہوا کی مزاحمت کا کم سے کم
सामना करना पड़े। यानी जब हम साइकिलिंग करते हैं, कोई भी एथलीट जब साइकिलिंग करता है, साइकिलिस्ट जो हैं, तो वो अगर सही अंदाज में साइकिल को चलाते जाएं, तो आगे से हवा रोकने की कोशिश करें, हवा का रुख सामने से हो, तो वो साइकिलिंग सही तरीके से नहीं हो सकेगी, साइकिल सही फासला कवर नहीं कर सकेगा। यही वजह होती है कि उन्हें पता है कि हमारे सामने से आने वाली हवा जो है हमारी बॉडी को पीछे की तरफ धक्का लगाएगी। इस वजह से साइकिल के व्हील आगे जाने के बजाय वो पीछे को उन पे प्रेशर पड़ेगा, आगे को व्हील जो है वो स्लिप नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक काठी पे बैठे हुए नीचे की तरफ झुका लेते हैं, ताकि हवा जो है बॉडी को पीछे की तरफ ना धकेले और वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो है कवर कर सकें। अगर इस चीज़ से वाकफियत नहीं होगी, आगाही नहीं होगी, इस चीज़ का शऊर नहीं होगा, तो फिर वो कामयाब नहीं होंगे। ये हिकमत अमली इसलिए इख्तियार की जाती है कि हवा की रुकावट जो है वो मुज़ाहमत का बायस ना बने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है, टॉपिक नहीं, हेडिंग, वो है कमियत, मास। किसी भी जिस्म में मादे की मिक़दार को कमियत कहते हैं। यानी किसी भी जिस्म में जो मादा है उसकी मिक़दार क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसको कमियत कहेंगे। और कमियत दरअसल वो क़ुव्वत होती है जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। यानी जो बॉडी की जो कमियत है वो हो जाएगा बॉडी का वेट। हल्का जिस्म उसको ज़मीन अपनी तरफ जल्दी खींचेगी, भारी जिस्म जो है उसको ज़मीन से उठना मुश्किल होगा, क्योंकि ज़मीन पे वो स्टिल पोजीशन में रहेगा। तो ये क्या हुआ, जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, कमियत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उस चीज़ में जमूद ज़्यादा होगा। यानी अगर भारी वेट है, कोई हैवी किस्म का कोई एथलीट है, तो वो अगर चाहे कि मैं ऊपर को जंप लगाऊं तो वो नहीं उठ सकेगा, क्योंकि जितना उसका वेट हैवी है उतना ही ज़मीन की तरफ वो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचे हुए। अगर हल्का फुल्का जिस्म है तो वो कमियत कम है, उतना ही वो ज़मीन उसे अपनी तरफ नहीं खींचेगी, उसको ऊपर की तरफ उठना आसान हो जाएगा। जमूद बच्चे कहते हैं ठहराव को, रुक जाने को, हरकत का ख़त्म हो जाना जमूद है। जहाँ स्टिल पोजीशन आ जाए, जिसे हम कहते हैं ना सक्ता तारी होना, हिलना जुलना ख़त्म हो जाए, तो उसे कहते हैं जमूद। और जमूद जो है ये मौत होती है। जैसे मुर्दा डेड पोजीशन में होता है, कोई हरकत नहीं करता, इसी तरह अगर हमारी बॉडी जो है डेड पोजीशन में आ जाए तो वो जमूद तारी हो जाएगा। और जमूद जो है वो ज़िंदगी की अलामत नहीं बल्कि डेड होने की अलामत होती है। एक दफ़ा फिर समझिए कि कमियत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उस चीज़ में जमूद होगा, ठहराव होगा। ये किसी जिस्म में जमूद की मिक़दार का नाप है। क्या चीज़? कमियत। यानी किसी भी जिस्म की क़ुव्वत को हम जांचना चाहें, किसी भी जिस्म में जमूद की मिक़दार को हम नाप सकते हैं। किस तरह से कि भारी जो है वो ऊपर नहीं उठेगा और हल्का जो है वो जल्दी ऊपर उठेगा। तो जितना बॉडी वेट जितना ज़्यादा है उतना ही जमूद ज़्यादा होगा, और जितना बॉडी वेट कम है उतना ही जमूद जो है वो कम होगा। लेकिन किसी जिस्म की कमियत जो है हर जगह पर यकसा नहीं रहती। यानी जमूद जो है हर जगह एक जैसा नहीं रह सकता। किसी जिस्म की कमियत जो है हर जगह पर एक जैसी नहीं होती, खा इसकी पैमाइश ज़मीन से बहुत दूर या ज़मीन के मरकज़ के करीब से हो। यानी अगर इस जमूद को हम नापना चाहें तो कमियत हर जगह एक जैसी नहीं होगी, खा इसकी पैमाइश ज़मीन से बहुत दूर से हम करें या ज़मीन के मरकज़ के बिल्कुल करीब से करें, तो हर जगह जो है एक जैसी ये कमियत नहीं होगी। इसकी मिसाल हम देंगे कि अगर हम एक ही जैसी जिसामत के दो गोलों को ज़मीन पर लटकाएं, तो उनमें एक लोहे का हो और दूसरा लकड़ी का बना हुआ हो, तो लोहे का गोला ज़्यादा कमियत की वजह से कम दूरी पर जाएगा। कमियत क्या था? वेट। तो शेप में एक जैसे हैं
لیکن لوہے کا جو گولا ہے وہ وزنی ہے، جسامت ایک جیسی ہے، اور لکڑی کا جو ہے وہ ہلکا ہے۔ تو اگر ہم ان کو دور پھینک کے دیکھیں تو لوہے کا گولا جو ہے وہ چونکہ اس میں کمیت زیادہ ہے وہ کم دوری پہ جائے گا، اور جو لکڑی کا ہے اس میں کمیت کم ہے وہ زیادہ دور جائے گا۔ دیٹس آل۔ باقی انشاءاللہ العزیز میں اگلے لیکچر میں آپ کو کرواؤں گی، اور آپ لوگوں نے رسپانس کر کے مجھے بتانا ہے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، آپ کو اس کی کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جو باقی نیکسٹ ہے کمیت، باقی میں اس کو اگلے میں کرواؤں گی۔ میں اس لیے آپ کو ان ڈیٹیل کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے تیار ہو۔ آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی سی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں۔ دیٹس آل۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔